बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। आज रमज़ानुल मुबारक की 15 तारीख़ 1442 हिजरी 28 अप्रैल सन 2021 बरोज़ बुध। अल्लाह के फजल व करम से हमने तिलावत सुनने की सादत हासिल की जनाब नुमान हैदर कादरी साहब से, जिन्होंने बड़े ही हसीन और पुरकैफ अंदाज से तिलावत अदा की। इन आयत मुबारक में रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके अहले बैत की मोहब्बत को ईमान का हिस्सा करार दिया है। ज़रा सी खाक ला दे ए सबा उस आस्ताने की, यही तदबीर है बिगड़ी हुई किस्मत बनाने की। कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुँह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुँह दिखाने की। जब मक्का मुकर्रमा में अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे यके बाद दीगरे दुनिया से जाते रहे और फिर लोगों ने आपको नाउज़ुबिल्लाह ये ताने देना शुरू कर दिए कि इनकी नस्ल कैसे जारी रहेगी, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सदमा पहुंचा। लेकिन अल्लाह कैसे देख सकता है कि उसका रसूल सदमे में रहे। अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह कौसर नाजिल फरमाई और जिसमें आपको खुशखबरी दी गई कि अल्लाह ने आपको कसरत औलाद अता फरमाई, अल्लाह ने आपको कौसर से नवाजा है। मकतूल नस्ल आप नहीं बल्कि आपके दुश्मन हैं, आपके दुश्मन अबतर रहेंगे। और फिर बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से सारी नस्ल का सिलसिला जारी रहा। और ये रसूल खुदा की अज़मत है, खुदा कितना प्यार करता है मेरे रसूल से। बेशक बेशक। इमाम हसन बिन अली अलैहिस्सलाम की मदीने में आने के तीसरे ही साल पैदाइश गोया सूरह कौसर की पहली तफसीर थी। दुनिया जानती है कि उन्हें हसन बिन अली अलैहिस्सलाम और उनके छोटे भाई इमाम हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम के ज़रिए से औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कसरत हुई जो दुश्मनों की कोशिशों के बावजूद ख़त्म नहीं हो सके। हज़ारों को सूली दे दी गई, हज़ारों तलवारों से कत्ल किए गए और कितनों को जहर दिया गया। इसके बावजूद भी आज दुनिया आले रसूल अलैहिस्सलाम की नस्ल से, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से छलक रही है। आलम का कोई गोशा मुश्किल से ऐसा होगा जहाँ इस ख़ानदान के अफराद मौजूद ना हों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुक्म खुदा अपने इस नवासे यानी अपने इस फर्जंद जिसको बेटा कहकर बुलाते थे, अपने इस फर्जंद का नाम रखा हसन। ये नाम इससे पहले कभी किसी का नहीं रखा गया था। सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फर्जंद हसन का नाम रखा और ये नाम खुद अल्लाह ने मुंतखब किया है। बेशक बेशक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके छोटे भाई का नाम है। उनका नाम भी ख़ास है, बल्कि बहुत ही ख़ास है और उनसे पहले भी ये नाम किसी का नहीं था। आपकी विलादत के बाद आपके नाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके दाएं कान में आज़ान दी और बाएं कान में हकामत कही। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह इसे और इसकी औलाद को अपनी पनाह में रखना। खालिक कायनात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बस अल्लाह यही चाहता है कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, तुमसे हर किस्म के गुनाह को, निजासत को मैं दूर रखता हूँ। कोई निजासत तुम्हारे करीब नहीं आ सकती और तुम्हें कामिल तहारत से नवाजा है और बिल्कुल पाक साफ रखा है। ये सूरह आयत ततहीर अल्लाह ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के शान में नाज़िल फरमाया। सूरह अहज़ाब में यह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसको आयत ततहीर के नाम से भी पुकारा जाता है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि 5 हस्तियों रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में नाज़िल हुई। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ کی محبت میری محبت کے بغیر نہیں ملتی۔ میری محبت ہی اصل میں اللہ کی محبت کا راستہ، واسطہ، ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ لہٰذا مجھ سے محبت کرو تاکہ تم اللہ سے محبت کر سکو۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی محبت کا راستہ بتا دیا، پھر فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو تاکہ تمہیں میری محبت مل سکے، اور میری محبت کے حصول کے لیے میری اہل بیت سے محبت ضرور کرو، اور اللہ کی محبت کے حصول کے لیے مجھ سے محبت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں کتنا احسن طریقہ بتا دیا کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو اہل بیت کے منتخب کیے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرو، بے شک۔ تو پھر تمہیں جنت مانگنی نہیں پڑے گی۔ اگر عمل ٹھیک کر لو گے تو جنت خود رب سے کہے گی کہ مجھے یہ بندہ دے دے۔ چاہیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے، واہ۔ ہم اپنے عمل کیسے ٹھیک کریں؟ شہری صاحب یہ تو بتائیے۔ پہلے میں اپنے تو ٹھیک کر لوں، میں خود نہیں بہت ٹھیک، گناہگار یہی تو ہوں۔ پوچھ رہی ہوں، وہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھ میں ایسی کیا کمی ہے کہ یا رب کائنات مجھے ایسی طاقت عطا کر کہ میں اپنی اس کمی پر قابو پا لوں؟ جی بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں، بہت سارے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور لیکن جس کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو جائے اور ندامت ہو جائے اللہ کے حضور، تو وہ ذات جو ہے وہ بخشنے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے، اور جس کو غلطی کا احساس تک نہیں ہوتا نا تو اس سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کون سی اللہ ایسی غلطی جس کا احساس ہو اور آپ نے اس پر قابو پا لیا؟ پھر میں بھی بتاؤں گی کہ میں نے کون سی غلطی پہ قابو کون سی پایا۔ ایسی غلطی جو میں کرتا تھا اور میں نے قابو پا لیا؟ جی اکثر غصہ مجھے بہت آ جاتا تھا، اور میں چھوٹے بڑے کا لحاظ بھی نہیں کبھی ہوتا ہے، غصے میں ہو جاتا تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کر رہا ہوتا ہے، خطائیں ہیں، تو اس پہ مجھے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے بڑا کرم ہے کہ مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ شہری صاحب تم نے غلط کر دیا ہے۔ تو میں اگر کسی بندے سے میں نے کوئی غلط بد زبانی کر دی ہے یا کچھ بھی غصے میں کچھ کہہ دیا ہے تو میں اس سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ الحمدللہ اتنی مجھ میں ہمت ہے، اور میں اللہ کے حضور بھی، اور آپ نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا۔ الحمدللہ، اور وہ اس کا میں نے ایک حل نکالا ہے کہ جب مجھے غصہ آنے لگتا ہے تو میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، تو درود شریف جب پڑھنا شروع کرتا ہوں جزاک اللہ، تو وہ جزاک اللہ۔ غصہ جو ہے وہ خود ہی۔ جی احسان صاحب، آپ نے ایسی کون سی غلطی جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنی اصلاح کی؟ ویسے تو انسان خطا کا پتلا ہے، اور ہم بھی ہر وقت خطا میں ہی ہیں، بس اللہ پاک کرم فرمائے اپنے پیاروں کے صدقے میں۔ آمین۔ بہت ساری کمیاں تھیں اور ابھی بھی ہیں، لیکن بس دعا گو ہے کہ اللہ پاک ان کو معاف فرمائے۔ ایک چھوٹی سی تھی کہ میں کھانے میں تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے اس کو، کہ پسند ناپسند کا زیادہ کرتا تھا کہ یہ نہیں کھاؤں گا، یہ مجھے نہیں پسند، لیکن پھر آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ نہیں، رزق ہے، اس کی قدر بہت ضروری ہے، جو بھی اللہ پاک آپ کو عطا کر رہا ہے آپ اس کو صبر اور شکر کے ساتھ کھائیں، کیونکہ پتہ نہیں کتنے لوگ دنیا میں، اربوں کھربوں لوگ اس طرح کے ہیں جن کو وہ ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے سامنے وہ رزق لے کر آ رہا ہے، تو آپ اگر اس کی ناشکری کریں گے تو بس اللہ پاک کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کا بھی دل نہ دکھائیں۔ جس طرح شریف بھائی نے کہا، غصہ عموماً ہر انسان میں ہوتا ہے، اور کچھ کیونکہ جو فنون لطیفہ سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، خاص طور پر ان کا سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں، تو انہیں غصہ بھی بہت جلدی آ جاتا ہے، اور ان کی اگر پسند کے خلاف بات ہو، برخلاف بات ہو، تو پھر جلدی برا مانتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ جزاک اللہ، بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ ہمیں رزق کی قدر کرنی چاہیے۔ افطار کے وقت بھی ہم اپنی پلیٹ میں بہت زیادہ کھانا بھر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر بچا ہوا کھانا ہم ضائع کر دیتے ہیں، تو کھانا بھی بد دعا دیتا ہے، اس لیے کسی طرح کی بھی بد دعا، چاہے وہ کھانے کی ہی کیوں نہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا فرحان، آپ بتائیں، ویسے لگتا تو نہیں کہ آپ نے غلطی کوئی کی ہوگی، جیسی آپ کی تربیت ہے ماشاءاللہ، تو بتائیں ایسی کون سی غلطی جو کی اور احساس ہوا اور پھر اس غلطی پر قابو پا لیا؟ دیکھیے، غلطیاں تو ہم سے غلطیاں بہت ہوئی ہیں، لیکن کچھ تجربات ایسے ہوتے ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سبق آموز ہوتے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے بات کی، ہم اکثر ہنسی مذاق کرتے ہیں، احسان بھائی، شہری بھائی، جب ہم اپنے دوستوں میں ہنسی مذاق کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہم اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ کسی کے عیب کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ تو میں نے یہ سنی تھی بات، اور مجھے ایسا محسوس بھی ہوا کہ اگر آپ نے کسی کا مذاق اڑایا، کسی کے عیب کا، جو اس کو قدرتی طور پر اس کے اندر وہ نقص ہے، تو آپ جب تک اس دنیا سے جائیں گے نہیں تب تک وہ نقص آپ کے اندر نہ آ جائے، وہ آپ اپنے اندر دیکھیں گے،
चाहे वो कोई भी आदत हो, किसी का तकिया कलाम हो, उसी का आप मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई ये बात ज़्यादा बोलता है, वो बात आपके अंदर ज़रूर आएगी। ये मैंने महसूस की, और जब महसूस की उसके बाद से मैंने ये कोशिश की है कि कभी किसी मजाक करना एक अलग बात है, मजाक उड़ाना अलग बात है। शहरी भाई ने बड़ी अच्छी बात की गुस्से वाली, तो मौला अली अलैहि सल्लम का कॉल है कि गुस्से में अगर हो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। मैं एक मैसेज आपको यहाँ देना चाहूँगा तमाम नाजरीन को कि पूरी ज़िंदगी आपकी संवर सकती है। मौला अली अलैहि सल्लम फरमाते हैं जब सोने लेटो रात के वक्त, जब तुम खुद तन्हा हो तो अपने नफ्स का एहतसाब करो, एक अदालत लगाओ। अदालत के अंदर मुजरिम भी खुद, मुलजिम भी खुद, वकील भी खुद, वकील ख़िलाफ़ भी खुद, जज भी खुद, फैसला भी आपने करना है। और दिन की कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको पता हो कि मुझसे ख़ता हुई है, आप कटहरे में अपने आप को खड़ा कीजिए, एक वकील को खड़ा कीजिए, जज सामने हो, और उसके बाद कि ये फैसला हो जाए कि ये आप पहले अपनी सफाई भी देंगे कि मिसाल के ऊपर मैं फ़कीर जा रहा था, एक फ़कीर एक मिल गया, मैंने उसको गुस्से में धुतकार दिया, आपका वकील सफाई बोलेगा कि ये गुस्से रोज़े की हालत में था, ये परेशान था, तो जज ये कहेगा कि ठीक है परेशान थे लेकिन उसका क्या कसूर जिसको तुमने धुतकारा है, उसको प्यार से कह सकते थे। तो फैसला ये हो गया कि कल ये गलती नहीं करनी, तो वो गलती अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। रोज़ एक काम करें, रोज़ एक ख़ता निकालें, रोज़ अदालत लगाएं, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। क्या खूबसूरत बात। और मैं अपनी गलती के हवाले से सिर्फ इतना कहूँगी, मगर उसके बारे में बताऊँगी इस छोटे से वक्फे के बाद। लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार नशरियात, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड कोका कोला, पावर्ड बाय टैंक, ऑलपर्स एंड डाल्डा। जी बिल्कुल। और इससे पहले कि हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करें, बाकायदा तरीके से अपने मेहमानों का तारुफ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे हर दिल अजीज़ शख्सियत आगा अब्बास साहब तिब्ब नबी की रोशनी में हमें नुस्खों से आगाह करेंगे, और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं उफैरा नीसात साहिबा, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट, वालेकुम अस्सलाम, और हमारी मोटिवेशनल स्पीकर इरम ज़िया साहिबा, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करती हैं और अपने लफ्ज़ों के ज़रिए दिल में अपनी ख़ास जगह बना लेती हैं। और डॉक्टर उम्मे राहील साहिबा, जो हमें स्किन के हवाले से बताएंगी, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जो हमें बताएंगी कि हम अपनी स्किन को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं फिर आपको मौका बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा आगा साहब ये बताइए कि वैक्सीन तो लग रही है, ठीक है। अच्छा हम बात करें तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक होती है रूहानी वैक्सीन। बिल्कुल बिल्कुल। वो रूहानी वैक्सीन क्या है और वो किस तरह लगती है और कैसे उससे फ़ायदा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पूरी दुनिया में आशिकाने रसूल कसीर तादाद में है माशाल्लाह से, और उन कसीर तादाद में से ये हकीर जो आपके सामने बैठा है, इसकी दिल की धड़कन भी हर वक्त या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करती है। लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह, ये मेरे दिल की भी सदा है। और यकीनन इसी वजह से मेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पे ये करम किया कि मैंने पिछले साल एक रूहानी वैक्सीन बताई थी लोगों को, और उस वैक्सीन का कमाल ये है, बल्कि कमाल नहीं कहूँगा, उसका मौजिज़ा ये है कि जिसने भी वो वैक्सीन रोज़ाना लगाई है आज तक उसको कोरोना नहीं हुआ। ये मेरे 2 टेलीफोन हैं, बेतहाशा बजते हैं इस बात से कि हम पढ़ रहे हैं, हमें नहीं हो रहा, हम तस्दीक करना चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू रखें। यकीनन कंटिन्यू रखिए। अच्छा, जिन लोगों को हुआ वो 6 महीने पढ़ी, 7 महीने पढ़ी, उन्होंने कहा अब तो हम महफूज हो गए, उसके बाद वो नहीं, उनको हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों छोड़ा आपने जब अल्लाह आप पर इतना मेहरबान था। तो मैं आज अपने सुनने वालों को, पूरी दुनिया के मुसलमान, मेरे भाई मेरी बहन, बिलखुसूस मेरे पड़ोसी मुल्क में जहाँ जहाँ मेरे मुसलमान भाई या इंसानियत मौजूद है, मैं सबके लिए बताता हूँ चीज़ें। अच्छा, मैं बिलखुसूस अपने पाकिस्तान के लोग, जिन लोगों ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, इतना मुझे शर्फ बख्शा कि मैं अपने पाक रसूल का ज़िक्र यहाँ बैठ के करता हूँ, और ख़ास तौर से फरहान गौहर साहब,
اللہ ان کی دل کی مرادیں پوری کرے. وہ مجھے موقع دیتے ہیں کہ میں اپنے پاک رسول کا ذکر اس پلیٹ فارم سے کرتا ہوں اور پوری دنیا میں سنا جاتا ہے. آپ یقین جانیے دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں سے مجھے کالز نہ ہو. لیکن کیوں؟ رسول اللہ کی وجہ سے. وہ ویکسین کیا ہے اباس؟ اب اس ویکسین پہ ہم آتے ہیں. وہ ویکسین یہ ہے کہ میں نے پچھلے سال بتایا تھا کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں سر رکھیے اور 5 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور درود شریف پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ کہیے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. 7ویں آسمان سے ایک فرشتہ پہلے آسمان پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے اور ندا دیتا ہے اے مانگنے والے مانگ, میں تیری دعا کو تیری فریاد کو عرش مولا پہ لے جاؤں گا. اس کے بعد جب 7 مرتبہ یہ کہہ لیجئے یا ارحم الراحمین, پھر اس کے بعد 10 مرتبہ کہیے یا اللہ یا اللہ. اچھا اس کو اسپیڈ سے نہیں کہتا, یہ کہنا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ, نہیں, آرام سے کہنا ہے. اب عربی میں یا اللہ کے مطلب کیا ہے وہ میں نہیں بتا سکتا, آپ لوگوں کو خود پتا ہے. آرام سے کہنا ہے یا اللہ صرف 10 مرتبہ. اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے. اب آخر کی 5 بار درود شریف رہ گئی ہے, اس سے پہلے دعا مانگنی ہے اے یا رب العالمین, پروردگار میرے پاس ایک بہت بڑی سفارش ہے, تیرے حبیب کا واسطہ دیتا ہوں, پروردگار تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں جو 1,24,000 پیغمبروں کا سردار ہے. پروردگار میں اس کے صدقے میں زندہ ہوں اور تو اس کے صدقے میں مجھے مزید زندہ رکھ. پروردگار اس وبا سے, اس کورونا سے مجھے محفوظ رکھنا. تیرے پاک حبیب کے صدقے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. پروردگار اپنی کرم فرما, رحم فرما. آپ یقین کیجئے یہ ویکسین جس نے بھی روزانہ لگائی ہے اس کو آج تک کورونا نہیں لگا اور آئندہ بھی نہیں لگے گا, یقین جانیے. بہت شکریہ عباس صاحب, بہت شکریہ. آپ نے اتنا تفصیلاً آپ نے بلکہ 2-3 سوالوں کے اکٹھے جواب دیے. جزاک اللہ رب العزت قبول فرمائے اور اللہ کرے تمام سننے والوں کے دلوں پر اثر بھی ہو اور اس پر وہ عمل بھی کریں. ڈاکٹر ام راحیل صاحبہ, میں آپ سے پوچھوں گی کہ چہرے کی جھریاں اور چھائیاں جو چہرے پر آ جاتی ہیں, پریگنینسی میں بھی آ جاتی ہیں اور اس کے بغیر بھی آ جاتی ہیں, اور اب تو بہت چھوٹی عمر کی بچیوں کو بھی اس طرح کی شکایت ہے, اس سے کیسے بچا جائے؟ اچھا, جھریاں تو خیر بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے, بٹ چھائیاں جسے پگمنٹیشن ہم کہتے ہیں وہ جو آ جاتی ہے اس سے کیسے بچیں؟ سب سے پہلی چیز ہے سن اسکرین, سن بلاک لگانا بہت ضروری ہے. دوسری جو چیز ہے امپورٹنٹ سے کہ جب اگر ایک دفعہ آ جائیں تو اس کو دور کرنا بہت مشکل ہے, ایک بہت لانگ پروسیس ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے آج کریم لگائی صبح ختم ہو جائیں گی, ایسا نہیں ہو سکتا. تو پہلے سن اسکرین استعمال کرنا ضروری ہے. دوسرا جو بہت تیزی سے صحیح کرنے کے جو دعوے کرتے ہیں لوگ کہ 3 دن میں رنگ گورا ہو جائے گا, 7 دن میں گورا ہو جائے گا, ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ وہ پگمنٹیشن کا بہت مین ریزن ہوتی ہیں. پریگنینسی میں جو آئی وی پگمنٹیشن ہوتی ہے اس میں وائٹامن ای کا استعمال, کھانے میں وائٹامن ای کے کیپسولز یوز کریں, فوڈ میں وہ چیزیں استعمال کریں جس میں وائٹامن ای موجود ہے, تو پگمنٹیشن ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تھرڈ چیز پائن ایپل ہو گیا, آپ کا گریپ فروٹ ہو گیا, اس کا انٹیک بڑھا دیجئے تو باڈی کے اندر سے جو آپ کا پگمنٹ ہے وہ لائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پگمنٹیشن ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور لو کوالٹی کاسمیٹکس کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک جی. اسی روشنی میں سوال تو مجھے پھر آپ سے کرنا چاہیے تھا, لیکن ابھی میرے پاس وقت ہے تو میں ارم صاحبہ سے پوچھ کر پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. جی ارم صاحبہ, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ تربیت بچوں کی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, تو ہم بچوں کو کیسے اچھی عادات کا پابند بنائیں, کیسے ان کو اخلاق سے بات کرنا سکھائیں اور کیسے ان کو سمجھائیں کہ کیا صحیح کیا غلط, کیا طریقہ کیا اختیار کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریما, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بچے ہمارا آنے والا کل ہیں اور اس کل کو یقیناً بہت روشن اور تابناک اور خوش آئند ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے معاشرے کا, ہماری زندگیوں کا سارا دار و مدار ہی اس آنے والے کل پہ ہے. اور بڑی ہی خوبصورت بات ہے کہ اٹس آلویز بیٹر ٹو بلڈ ویری اسٹرانگ چلڈرن دین ٹو ریپیئر دا بروکن ایڈلٹس, کیونکہ وہ کام آپ نہیں کر پائیں گے. تو بچہ جو ہے نا وہ دیکھو وہ ایک خالی سلیٹ ہے, وہ ایک خالی کینوس ہے. اب اس پہ جتنے رنگ ہیں وہ ماں باپ بھر سکتے ہیں, جتنے جو کچھ لکھائی کر سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وہ چھوٹا بچہ کچھ نہیں جانتا. اب ظاہر ہے تربیت اولاد, پیرنٹنگ دنیا کا مشکل ترین کام ہے اور مشکل ترین ٹاسک ہے.
آپ کو ہر بچے کے لیول پہ اتر کے اس سے بات کرنی ہے. کبھی کبھار ہم یہ نہیں کر پاتے. آنیسٹلی بینگ اے مدر میں بولوں گی مجھ سے بھی اکثر یہ چیز نہیں ہو پاتی. کیونکہ آپ کو لگتا نہیں عرب کہ بہت ساری ماؤں نے اپنے بچے جو ہیں وہ کیئر ٹیکرز کے حوالے کر دیے. بالکل بالکل, وہ تو بالکل ہی ہم آگے چل کے پروگرام میں یہ بہت ایک امپورٹنٹ سوال ہے ریما, اس کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے. لیکن میں تمہیں بھی یہ بتا رہی ہوں کہ نا ہم بینگ اے مدر بھی, اگر صرف ہاؤس وائف بھی ہیں تو ہم شاید اکثر اپنے بچے کی چیز کو خود سے نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں, جس پہ سب سے بڑی نقصان کیا ہے اب ہمارے پاس ان گیجٹس کا, کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں, ہمارا بچہ کوئی بات کا ضد کر رہا ہے, کھٹ سے موبائل آن کیا, ہم نے اس کو دے دیا. آپ اس کے آگے ایک ایسی دنیا کو روشناس کرا رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا. صرف سلولی اور گریجولی وہ اس کا عادی ہونے لگتا ہے, پھر آپ کو بلیک میل کرنے لگتا ہے. ہم اپنے بچے کو فار سائٹڈ نہیں بناتے, ہم اپنے بچوں کو شارٹ سائٹڈ بنائے دے رہے ہیں کہ یوں کلک کیا یوں کام ہو گیا, یوں کلک کیا یوں کام ہو گیا. اب ایسے بچے جنہیں انتظار کی عادت ہی نہیں پڑے گی, مجھے بتاؤ کہ پھر ان کے اندر اچھی تبدیلیاں اور اچھی چیزیں کیسے آئیں گی؟ تو ماں باپ کو ہر فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے, کیونکہ یہی بچے ان کے آنے والا کل ہے. جب آپ بچوں کو اتنے آرٹیفیشل ورلڈ کا یوز ٹو بنا دیں گے تو ریئل میں تو آپ کی ان کو عادت ہی نہیں رہے گی. بالکل صحیح. بالکل. اچھا فیرا, آپ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ٹاپک بھی ہمارا جلد کے حوالے سے یہ, تو جلد کو بہتر بنانے کے لیے کون سی غذا ہے جو غذا کے ذریعے ہم بہتر بن سکتے؟ کریم وغیرہ تو لوگ لگاتے ہیں, لیکن غذائیت کے ذریعے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کہ آپ کی اسکن جھریاں ہو رہی ہیں یا خراب ہو رہی ہے یا لٹک جا رہی ہے, تو سب سے پہلے تو ہائیڈریشن کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بچہ بھی اگر آپ دیکھیں, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو میل نرش ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ انہیلدی سے ہیں, ان کی آپ اسکن اٹھا کے دیکھیں گے تو ہاتھ میں آ جاتی ہے پوری اسکن. دیٹس مین وہ بچے بہت مشکل سے پانی پی رہے ہوتے ہیں. جتنی اچھے طریقے سے میں پانی پی سکتی ہوں, شاید کھیلتا ہوا بچہ اس طریقے سے اتنے گلاسز نہیں لے. تو وہ اسکن اگر آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہے, دیٹس مین آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں. یہی اگر آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو پانی بہت ضروری ہے ہماری اسکن کے لیے, جو کہ فلش آؤٹ کرتا رہتا ہے تمام ٹاکسنس کو. اب جب ٹاکسنس ریلیز ہو رہے ہیں تو ہماری اسکن فریش ہوگی. سیکنڈ یہ کہ اینٹی آکسیڈنٹس والی جتنی بھی غذائیں ہیں, جس میں پھل فروٹس کلرفل ویجیٹیبلس آ رہی ہیں, گرین لیفی ویجیٹیبلس آ رہی ہیں, وہ ہمارے اندر کے ڈیمیج سیلس کو ریپیئر کر رہی ہوتی ہیں. اور جب ڈیمیج سیلس ریپیئر ہو رہے ہیں تو اسکن خود بخود گلوئی بھی ہوتی ہے, فریش بھی ہوتی ہے. انسٹیڈ آف یہ کہ آپ فل کمپلیٹ ایک روغنی, ہمیشہ کی طرح میں بتا رہی ہوں کہ وہ غذا لے رہے ہیں, لیکن ایک لنچ میں آپ ایک فل فروٹ کا یا سیلڈ کا بول لے لیں, سیلڈ لے لیں, تو وہ بہت بہترین ہے آپ کی صحت کے لیے. ساتھ میں وائٹامن سی کا انٹیک, جتنے بھی آپ نیوٹرینٹس لے رہے ہیں اس کی ایبزارپشن میں ہیلپ کرتا ہے, اگنائٹ کرتا ہے آپ کے جو کولیجن پروڈکشن ہوتا ہے, جو کہ آپ کی اسکن کو ٹائٹن کرتا ہے, فریش کرتا ہے اور خوبصورت بناتا ہے, اس کو اگنائٹ کرتا ہے, مطلب بڑھاتا ہے. تو وائٹامن سی کا انٹیک بھی اچھا ہونا چاہیے. جی بالکل, آپ نے وائٹامن سی کی بات کی, تو وائٹامن سی کی بہت ساری چیزیں کاؤنٹر پر مجھے نظر آ رہی ہیں. تو رمضان اسپیشل آج کا تڑکا کے چلتے ہم سب کے ہر دل عزیز شخصیت گلزار صاحب کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وائٹامن سی کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں ان کے پاس ہیں. جی بہت ساری وٹامنز ہیں موجود. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ہے, سب کو سلام اور تمام دیکھنے والوں کو سلام. رمضان اسپیشل آج کا تڑکا شروع ہونے جا رہا ہے, اور آج ریسیپی ہم کیا بنانے جا رہے ہیں؟ آج ہم جو ہے اسپرنگ رول جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں, اور ساتھ میں جو ہے ایک بہت ہی زبردست ایک ریسیپی ہوتی ہے, اس کا نام ہے میٹھے میں لب شیریں. تو وہ ہم بنانے جا رہے ہیں. دونوں ریسیپیز بہت ہی مزیدار ہیں, اور پاور ڈراپ بائی ماس جی, اور ہر سائز آپ کو مل جاتا ہے. آرڈر کریں اور اپنے سائز کا جو کپڑا ہے اپنے گھر پر جو ہے آپ آرڈر کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ آج جی میں نے آج پرنیا بائی عائشہ جواد ان کا ڈریس پہنا ہوا ہے, اور بہت ہی خوبصورت کلر, اور اس کی ایمبرائڈری اتنی خوبصورت ہے, اتنی نفاست ہے. تو بہت شکریہ عائشہ, آپ اتنی خوبصورتی سے, اتنے محبت سے اتنے اچھے کپڑے ڈیزائن کرتی ہیں. اور جویلری جو ہے وہ مدیحہ ساحل خان کی. ماشاءاللہ بہت اچھا خوبصورت کلر ہے آپ کا. چلتے اسٹارٹ کرتے ہیں, اور ہمیشہ کی طرح کووڈ کا دور بڑھتا جا رہا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کریں اور اس کو مذاق نہ سمجھیں, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو ہے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ لازمی کرنی ہے. ماسک لگانا ہے, تھوڑا سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ہاتھ کو تھوڑی تھوڑی دیر میں واش کرنا ہے. کھانا بنانے سے پہلے, کھانا بنانے کے بعد, ویسے ہی کہیں سے آپ آ رہے ہیں واپس تو لازمی استعمال کریں. اور لائف بوائے ہمارے پاس موجود ہے, اور لائف بوائے کا جو لیکوڈ سوپ ہے اسے ہم استعمال کریں گے, اور تھوڑا سا اپنے ہاتھ پر لیا. بس اتنے سے کام سے آپ بہت سارے مسئلے سے بچ سکتے ہیں. اور بچوں کو بھی سکھائیں, بڑوں کو بھی سکھائیں. آج کل بچے صرف نہیں بلکہ بڑوں کو بھی سکھانا پڑتا ہے. تو اس طرح سے ہاتھ کو اچھی طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں کے نیچے, ناخن میں اور اس کے پیچھے ہاتھ کے
جو ہے آپ نے لازمی اس کو صاف کرنا ہے اچھی طرح, اور یہ کام اگر آپ بار بار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بہت بڑے بڑے مسئلے مسائل سے بچ سکتے ہیں. چھوٹی سی چیز ہے لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ضرور آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے. اور جب ہاتھ صاف کر لیں, دھو لیں, تو میرے پاس یہاں روز پیٹل جو ہے اس کا ٹیشو موجود ہے, اور اس سے آپ نے صاف کرنے کے بعد لازمی اسے آپ نے ڈسٹ بن میں ضرور ڈالنا ہے. ماسک ہو یا جو ٹیشو ہو, اس کو لازمی آپ نے ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے تاکہ بیکٹیریا جو ہے وہ کلیئر ہو سکے اور صاف ہو سکے. تو رول بنانے کے لیے کچھ سبزیاں ہیں اور چکن بوائلڈ ہے, تھوڑی کالی مرچ ہے, نمک ہے, اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور رول کی پٹیوں میں لگا کر, لئی جو ہوتی ہے تھوڑا سا گرم پانی اور جو ہمارے پاس بیسن ہوتا ہے یا آپ کے پاس آٹا ہو یا میدا ہو, اس کا لئی آپ تیار کر لیں, اور اس سے جو ہے آپ رول تیار کرنے کے بعد یہاں میرے پاس جہاں مامتا وہاں ڈالڈا اپنا کلونجی اینڈ کنولا کا جو مکس ہے آپ کے امیون سسٹم کو بڑھاتا ہے. بچوں کے بڑوں کے الگ سے کلونجی ہم لیتے ہیں تو اس میں مشکل ہوتی ہے, لیکن اس کو آپ استعمال کریں گے تو بہت آپ کو آسانی سے آپ کے جسم میں جو ہے کلونجی کا پاور جو ہے چلا جائے گا. تو اس کو ہم ایڈ کر دیں گے اور اسے میں گرم کرتا ہوں. اور اوور ٹو جی, بہت بہت شکریہ گلزار صاحب, بہت بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں آپ, اور ہم بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ جلدی سے بنائیے اور ہمیں کھانے کا موقع ملے افطار میں. اگر سب بغیر کسی توقف کے پوچھنا چاہوں گی کہ ماں ہمیشہ چاہتی کہ اپنے بیٹے کے لیے چاند جیسی دلہن لے کر آؤں, واہ واہ ماشاءاللہ. تو طب نبی کی روشنی میں بتائیں کہ خواتین لڑکیاں اپنی رنگت کو کیسے گورا کر سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت آسان نسخے ہیں یہ تو. دیکھیے, تربوز کو اگر بیج کے ساتھ کھایا جائے, بیج کے ساتھ, اس کے بیجوں کے ساتھ کھایا جائے, تو میرے خیال میں 3 دن پہلے ایک فوٹو کھینچ لیں سیلفی, اور 3 دن کے بعد ایک سیلفی کھینچ لیں, فرق صاف نظر آ جائے گا. اچھا, تربوز کو بیج کے ساتھ کھانے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ گردوں کو ڈیٹاکس کرتا ہے. دوسرا فائدہ اس کا یہ بھی ہے, اور اس کے تربوز کے بیج کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں, اس کو گرین ٹی کے ساتھ پئیں گے تو بھی چہرے کی رنگت کھل جائے گی. دوسری ایک ترکیب بتا رہا ہوں, بڑی ٹھوس دلیل کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے پورے خیبر پختونخوا کے لوگ سب سے زیادہ پیاز کھاتے ہیں, اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاز کھانے سے چہرے کے نقوش حسین ہو جاتے ہیں. صرف نقوش حسین نہیں ہوتے ہیں, چہرہ کھل جاتا ہے, رونق بڑھ جاتی ہے, نور بڑھ جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ناظرین, یہ وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا. برار رحمت پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل اینڈ کوکا کولا, پاورڈ بائی آلپرس ٹینگ اینڈ ڈالڈا. آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. بران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. یہ نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل کوکا کولا نے, پاورڈ بائی ٹینگ آلپرز اینڈ ڈالڈا. جب اتنے سارے برانڈز کے نام لیے جائیں تو جو برانڈز کے بھی بادشاہ ہیں, جن کے پاس یہ سارے برانڈز ہیں, ان سے پوچھیں گے جی کیا کیا بن چکا؟ جی, ابھی ہم اسپرنگ رول میں نے بریک کے دوران تیار کر لیے تھے اور اس کو میں فرائی کر رہا ہوں. اس میں ہم نے بند گوبھی, تھوڑا سا بوائلڈ چکن اور اس کے ساتھ گاجر باریک سلائس کر کے وہ ڈالا ہے, کالی مرچ, نمک وغیرہ شامل کیا, اور اسے رول کر کے ہم نے فرائی کرنے کے لیے ڈال دیا. نیکسٹ ریسیپی جو ہے وہ ہماری بننے جا رہی ہیں لبے شیریں, اور اس کو بنانے کے لیے میں نے کسٹرڈ جو ہے وہ تیار کیا. تقریباً آدھا کلو دودھ لے لیا, اس کے اندر کوئی بھی کسٹرڈ آپ کے پاس, ویسے وینیلا استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ لائٹ ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے تھوڑا چینی, 1 کپ چینی اور کسٹرڈ کو ہم نے تیار کر کے, اور اسے ہم نے ایک پائریکس کی ڈش میں جو ہے اس کو بچھا دیا آپ نے. اور اس کے بعد آپ نے تخم ملنگا جو ہے یہ آپ نے لے لینا ہے تقریباً 2 کھانے کے چمچ, اور اسے بھی آپ اس طرح سے پانی میں بھگو کر رکھیں, اور اس کے بعد یہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ پھر میں شامل کروں گا اس میں کچھ فروٹس, جو بھی آپ کے پاس سیزن کے فروٹس ہیں, جیسے کہ سیب ہے, کیلا ہے, اس ٹائپ کی چیزیں ہیں, وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں. اور اس کے ساتھ تھوڑے سے کیلے, یہ بھی میں نے ایڈ کر دیا. اور اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے آلپرس کی کریم. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اس کے اوپر سے اس پر ایڈ کر دینا ہے ساتھ میں. ٹھیک ہے, اور یہ میں نے اس میں اس طرح سے تھوڑا سے گارنشنگ کی طرح سے آپ نے اس میں جو ہے سارا
क्रीम ऐड कर दिया, और इसको जितना चिल्ड करके यानी कि ठंडा करके आप खाएंगे उतना ही टेस्टी होगा। और आखिर में 100% प्योर जामी शीरी, करशी का जामी शीरी जो असली अरकियात से तैयार होता है, चंद कतरे भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और ये आपको यानी कि फुल हेल्थ जो है ना, आपको एनर्जी बहाल करता है। पूरे दिन के रोज़े के बाद इफ्तारी में करें तो पूरे दिन के रोज़े की जो आपकी एनर्जी लॉस होती है वो दोबारा से रिकवर करता है। साथ में सहरी में अगर आप ले लेते हैं तो पूरे दिन की रोज़े की ताकत को आपको बहाल कर देता है। इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे ऊपर से इसमें। ये देखें, इस तरह से आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है, और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसे रख दें फ्रिज में। अभी तकरीबन 2 घंटे हैं हमारे पास इफ्तार के लिए, और इसमें उस वक्त तक ये बिल्कुल ठंडा चिल्ड हो चुका होगा, दिल बहुत ललचा रहा होगा आपका, लेकिन अभी आपने सब्र करना है। तो ओवर टू यू। थैंक यू गुलजार भाई, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं इरम ज़िया साहबा की तरफ। औलाद की तालीम और तरबियत के हवाले से कैसे तवाज़ुन बरकरार रखें वालिदैन, क्योंकि बहुत से औलाद में से कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, कुछ की आदत अच्छी होती है, कुछ की नहीं होती, कुछ को ज़रूरत होती है, लेकिन आपने तो एक नज़र से देखना है कि अगले एक की दिल आज़ारी भी ना हो, दूसरे की हौसला शिकनी भी ना हो, और जो अच्छा कर रहा है उसकी हौसला अफजाई भी हो। तो ये बराबर कैसे रहेगा, तवाज़ुन कैसे रहता है? फ़रहान, बच्चे बड़े मासूम होते हैं और उनके नन्हे नन्हे दिल होते हैं, लेकिन उनकी इज़्ज़त नफ्स बहुत ज़्यादा होती है। यकीन मानो, अक्सर औक़ात अगर तुम जज करो तो बड़ों से ज़्यादा इज़्ज़त नफ्स बच्चों की होती है। इसीलिए कहते हैं कि उसको मजरू कभी ना करो। अच्छा, ये पेरेंट्स सिर्फ तालीम के हिसाब से नहीं करते। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अक्सर पेरेंट्स अपने बेटा और बेटी में भी बड़ा फ़र्क कर देते हैं, कि वो सोचते हैं कि लड़का है, इसे बाहर निकल के कमाना है, तो हम इसको अच्छी स्कूलिंग कराएं, अच्छे स्कूल में डालें, इसकी फ़ीस ज़्यादा पे कर देंगे तो लड़की ऐसे घर बार का काम कर रहे हैं, शादी होके चली जाएगी। शादी होके चली जाएगी तभी तो माँ बन के एक नस्ल को पालेगी, और जब एक नस्ल को पालेगी तो उसको परवान चढ़ाएगी। तो आप उसकी तरबियत में कमी कैसे कर सकते हैं? आपका तो सारे इंट्रोडक्शन आपकी औलादें ही हैं। तो पहली बात ये कि अपने बच्चों को एक नज़र से देखें, चाहे वो पढ़ाई में अच्छा हो, चाहे पर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कोई बच्चा एक्स्ट्रा जीनियस होगा, कोई बच्चा नॉर्मल होगा। औलादें आपकी ही हैं, खून वो आपका ही है, तवज्जो आपने ही देनी है, बुलंद उनको आपने ही करना है। जो बच्चा कमज़ोर है उसका सहारा बन जाए, उसका हाथ पकड़ लें, और अपने बच्चों को भी ये बात समझाएं, चाहे वो बहुत जीनियस है और चाहे मीडियोकर भी है, कि बेटे तुम भी अपने माँ बाप का हाथ पकड़ना सीखो। क्योंकि जब आपकी औलाद आपका हाथ पकड़ना सीख लेगी तो उसे दुनिया में किसी के पैर नहीं पकड़ने पड़ेंगे। क्या अच्छी बात। तो ये बात अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, कि वो जो हाथों की मजबूती है ना, वो टूटने न दें, उस जंजीर को कभी भी तोड़ने न दें। जब वो जंजीर आप अभी नहीं तोड़ने देंगे ना, आपका बच्चा आपके बुढ़ापे में कभी आपसे हाथ नहीं छुड़ाएगा। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। इसी खूबसूरती की बात हो रही है, खूबसूरत बातें हो रही हैं, तो मैं आपसे पूछूंगी मेराहिल, बताइए कि जो ख़वातीन बाहर जाती हैं उनके चेहरे पर छाइयाँ भी पड़ जाती हैं, स्किन टैन भी हो जाती है, तो रंगत को कैसे अपने साफ़ रखें, और ऑयली स्किन भी हो जाती है, तो इन सारी चीज़ों से कैसे बचाव कर सकती अच्छा, हैं? बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, अभी भाई ने भी बताया, जैसे अपना वाटरमेलन तरबूज का बताया, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अमरूद का पेस्ट अगर लगाना शुरू कर दें तो वो चेहरे को बहुत जल्दी साफ़ करता है। उसके साथ साथ जिनके छाइयाँ हैं, ये तो मैं भी बताऊंगी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़, इसलिए कि हम बात करते हैं तो सिर्फ फेस के ऊपर तवज्जो दे रहे होते हैं, लेकिन हमारी पूरी बॉडी हमारी ही है। हमने पूरी बॉडी को बिल्कुल, जैसे सारे बच्चे बराबर हैं, तो पूरी बॉडी को तवज्जो देनी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक पिगमेंटेशन के लिए तो जो दही का पानी होता है उससे अगर आप फेस वॉश करते रहें डेली बेसिस पे, लाइक आपने लगाया दही का पानी और आधे घंटे के बाद वॉश कर लिया है, तो पिगमेंटेशन को वो फेड करना शुरू कर देगा। बाकी अगर बहुत ज़्यादा बहुत पुरानी पिगमेंटेशन है तो उसको आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अभी हमने क्या करना है कि एक चीज़ कि हम सिर्फ फेस की बात नहीं करेंगे, हम पूरी बॉडी की बात करेंगे। हमने 1 टीस्पून लिया है शुगर, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कॉफ़ी इजीली हर घर में होती है, चीनी हर घर में मौजूद होती है। ये 2 चीज़ें आपने ऐड की हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ जो है आप उसमें ऐड करेंगे शहद, हनी। ये भी आपने 1 टीस्पून ऐड करना है। अच्छा, इसके साथ साथ तो आपने इसमें लेमन जूस डालना है, हाफ लेमन का जूस आप इसमें ऐड करेंगे।
یہ آپ کا جو ہے بہت ہی ایک ایسا اسکرب بن گیا ہے جو کہ آپ کی ٹیننگ کو بھی ختم کرتا ہے, جو آپ کے ڈارک اسپاٹس ہو جاتے ہیں پوری باڈی کے لیے. اچھا یہ فیس کے لیے نہیں ہے, یہ آپ نے صرف اپنی باڈی کے اوپر لگانا ہے اور اس کو آپ مکس کر کے اس طرح سے رکھ لیجئے. اور یہ آپ نے نہانے سے پہلے پوری باڈی کا مساج کرنا ہے. نارملی ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے آپ کی کونیاں ہیں, آپ کی نیز ہیں, آپ کے اینکلز ہیں, یا آپ کے جو اپنے جوائنٹس ہوتے ہیں, یہ سارے جو ہے آپ کے بہت زیادہ ڈارک ہو جاتے ہیں یا نیک بہت کالی ہو جاتی ہے. اس کے لیے آپ نے اس کو لگا کے پراپر اس کا مساج کرنا ہے. مساج کر کے اس کو مساج کرنے کے بعد آپ نے پھر شاور لے لینا ہے. یہ آپ نے ہفتے میں 3 بار کرنا ہے. تو یہ نہ صرف باڈی کے اوپر سے داغ دھبوں کو ختم کرے گا, باڈی کا کلر برائٹ کرے گا, اس کے علاوہ جو سیلولائٹ ہوتا ہے, جو فیٹ ہوتا ہے, جو اسٹبن فیٹ ہوتا ہے, یہ اس کو بھی ریموو کرے گا ساتھ ساتھ. اس کے ساتھ سمپل سی ایک چیز کرنی ہے, اگر پوری باڈی کا رنگ گورا کرنا ہے تو یہاں پہ میرے پاس دودھ ہے, لیکن اگر دودھ کے ساتھ کی جگہ آپ دہی لے لیجئے تو آپ نے اتنی پیالی کے اندر جتنا یہ دودھ رکھا ہوا ہے اتنا آپ نے دہی لینا ہے. اس کے اندر ایک بس تقریباً 4 سے 5 ریشے آپ نے زعفران کے ڈالنے ہیں اور 1 چمچہ دہی کا ڈالنا ہے. یہ پوری گرمی آپ اگر استعمال کر لیتے ہیں تو آپ لوگ آپ سے پوچھیں گے کیا وائٹننگ انجیکشنز لگوائے ہیں. یہ اور سمپل اس کو اپنے دہی کو کھانا ہے, گرمی کا اثر بھی ختم ہوگا اور یہ اسکن کو برائٹ کرتا ہے. وہ بچے سے کہ چھوٹے بچوں کو ہم کریمز وغیرہ نہیں دے سکتے, یا ہم کوشش کرتے ہیں کہ 17 سے پہلے ہم کسی پروڈکٹ کے اوپر لے کے نہ جائیں. تو ان بچیوں کو اگر آپ یہ کھلانا شروع کر دیتے ہیں اور پلانا شروع کر دیتے ہیں, ان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. یہ دہی کا پانی ہے اس وقت, یہ دودھ میں نے ڈالا ہے, لیکن دہی کا پانی دہی کے اندر استعمال کرنا ہے. یوگرٹ کے اندر تھوڑے سے زعفران کے کچھ تقریباً 3 سے 4 ریشے زعفران کے ڈالیں گے, 1 ٹی اسپون ہنی ایڈ کرنا ہے, اور یہ دوپہر میں استعمال کرنا ہے. اور جو دہی نہیں کھا سکتے, کسی کو بلغم ہوتا ہے, بہت مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ یہی چیز دودھ میں بنا کے رات کو استعمال کریں. جی بالکل ٹھیک. انہی کی گفتگو کی روشنی میں فیرا میں آپ سے پوچھوں گی سیم یہی باتیں جو خواتین باہر جاتی ہیں, کیسے چھائیاں, ہاتھوں کی رنگت. سب سے پہلے تو میں کیونکہ کالج گرلز بہت زیادہ فیس کر رہی ہوتی ہیں, لڑکے تھوڑے سے کیئرلیس ہوتے ہیں, لیکن آج کے زمانے میں لڑکوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور ماؤں سے میری گزارش ہے کہ وہ سیلف گرومنگ کی بچوں کو دیں, اسپیشلی جو بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں, دے ڈونٹ کیئر. لیکن جو میں بتا رہی ہوں وہ ہم وزن لینا ہے آپ نے, جس میں کہ آلو کا جوس ہو گیا, لیمن جوس ہو گیا اینڈ ٹمیٹو جوس ہو گیا. یہ آپ نے ایکول لینا ہے, چھان لیں لیمو کے جوس کو بھی اور ٹمیٹو جوس کو بھی. اس کو آپ نے اتنا ہی بنانا ہے جتنا استعمال کرنا ہے, یہ آپ بنا کے نہیں رکھ سکتے. اور اس کا سیرم بنا کے سیرم بن گیا, اسپرے کر لیں جہاں جو بھی ایکسپوز ایریا, ہاتھ ہو گئے, نیک ہو گئی, آپ کے فیس ہو گیا, اور اس کو 15 منٹ آپ نے لگا کر چھوڑ دینا ہے. اس میں کوشش کریں تھوڑا سا آپ نے ہلکے گلاب بھی کر دینا ہے, کیونکہ ہلکی سی لیمن جوس سے یا ٹمیٹو جوس سے برڈنگس آتی ہے تو وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ بیسٹ ہے ٹیننگ کے لیے. کوئی بھی باہر سے گھر میں آیا ہے, فیس واش کر کے اس کو لگا کے 15 منٹ چھوڑ دیں اور اس کے بعد بہتر ہو سکتا ہے. یہ ہر ایک کے لیے ہے, وہ عورتیں ہوں, لڑکیاں ہوں یا بچے, کوئی بھی ہوں, بچے بھی لگا سکتے ہیں, مطلب چھوٹے نہیں, نارمل ایج کے بچے. بالکل ٹھیک ہے. طب نبی کی روشنی میں آغا صاحب ہاتھوں کو سفید کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت اچھا نسخہ ہے کہ لیمو اور شہد دونوں کو ملا کے اگر ہاتھوں پہ لگائیں گے تو اس سے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں. لیکن چہرے کے لیے بھی میں بھی ایک چیز عرض کر دوں کہ سیاہ شہتوت کے پتے اور شہد دونوں کو ہم وزن ملائیے اور چہرے پہ لگائیے, رنگ گورا ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, شرط یہ ہے کہ 7 گھنٹے کی نیند لازمی کریں. اگر آپ جاگیں گے اور پھر آپ دنیا بھر کی, یہاں سے کراچی سے لے کے امریکہ تک کی ساری کریمیں لگا لیں, کچھ بھی نہیں ہونے گا. یہ امریکہ تک کی آپ نے مجھے سنا ہے. سب جنرل بات کر رہا ہوں, کچھ بھی کر لے نہیں ہوگا. سونا ضروری ہے, رات کی نیند کریں گے آپ کے چہرے کا رنگ کھلے گا. آپ مہنگی کریمیں لگائیں, مہنگے نسخے کریں, بہت کچھ کریں, کچھ بھی نہیں ہونے گا. آپ سوئیں, آپ کا رنگ کھلے گا, میری گارنٹی ہے یہ. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ آئی ہیں تو آپ کے آنے سے ہم آپ فائدہ اٹھانا چاہیں گے. جن لوگوں کی ڈبل شیڈ سکن ہو جاتی ہے, پیچی ہو جاتی ہے, وہ کیسے ایون کریں اپنی سکن کو؟ اچھا پیچی سکن کے لیے بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں کہ وہ کس وجہ سے فلیکی ہو رہی ہے, پیچی ہو رہی ہے, آئل کی وجہ سے ہو رہی ہے, کیا کوئی اسپاٹس آ گئے جیسے بھی کا ٹیننگ ہو گئی ہے. تو جیسے بھی افیرا نے بتایا, پوٹیٹو جوس بہت اچھا, آلو کا جوس بہت ہی اچھا ہے کہ آپ نے آلو کا جوس لگانا ہے. لیکن آلو کے جوس کی شرط
شرط صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے آلو کا سلائس کاٹا ہے, اس کو جیسے کانٹے سے گودا ہے اور اسی وقت لگا لیا. آپ نے اگر اس کو 1 منٹ بھی رکھ دیا تو وہ آکسیڈائز ہو جائے گا, بلیک کلر کا ہو جائے گا, تو وہ الٹا آپ کو نقصان پہنچائے گا, تو وہ سیاہی کی طرف چلا جائے گا. آپ نے فوراً لگانا ہے. آلو کا جوس کیسے نکالا جا سکتا اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب دیر کر دی تو کالے ہو جائیں گے, بالکل وہ بالوں کے لیے اچھا ہے. اگر آپ بالوں پہ لگائیں گے تو آپ کے بال کالے ہو جائیں گے. اور اگر آپ جیسے ہم نے آلو کا سلائس لیا, اس کو کانٹے سے جیسے ہم نے گود دیا, اور تو اس میں تھوڑا سا پانی نکلتا ہے, بس وہ پانی آپ نے ایسے سلائس کو لے کے فیس پہ لگا لیا اور 15 منٹ کے بعد واش کر لیا. اس کے علاوہ جو 2 ٹون اسکن جیسے آپ نے کہا یا پیچی ہو رہی ہے, پہلی چیز جو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پانی کا استعمال بہت ریگولر کرنا ہے. دوسرا جو ہے اپنی اسکن کو اپنا فریش اینڈ ہائیڈریٹ, موئسچرائزنگ ضرور کرنی ہے. گرمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم موئسچرائزر نہیں لگائیں گے, آپ نے لازمی موئسچرائزنگ کرنی ہے اور رات کو پراپر کلینزنگ کرنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جن کو کوئی الرجی نہیں ہے تو تھوڑی سی بلائی, جو دودھ کی بلائی ہوتی ہے, بلائی لے کے اس میں تھوڑا سا شہد اور تھوڑا سا جو ہے آپ نے لیمن جوس ڈالنا ہے. صدیوں پرانا نسخہ ہے اور اس کو لگاتے ہیں, دنیا کی کوئی کریم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. واہ, جس طرح ہماری زندگی کے لیے صحت بہت ضروری ہے, ہماری ٹرانسمیشن کے لیے وقفہ بھی بہت ضروری ہے. تو ہم چلتے ہیں مختصر سے وقفے کی طرف. باران رحمت پریزنٹڈ بائی سرف ایکسیل اینڈ کوکو کولا, پاورڈ بائی آلپرس, ٹینگ اینڈ ڈالڈا. تھوڑی دیر بعد آپ کے ساتھ. باران رحمت میں سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. سب سے اچھا صدقہ ہے روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرانا. آپ کو پتہ ہے ہم سے گلزار صاحب تھوڑے سے ناراض ہو گئے کہ آپ انہی سے باتیں کر رہی ہیں اور میرے پاس آ کر آپ مجھ سے نہیں پوچھ رہی کہ میں نے کیا کیا چیزیں تیار کی. تو میں نے کہا روٹھے ہوئے لوگوں کو بغیر کسی توقف کے فوراً جا کے منا لیں. تو آئی ایم سوری گلزار صاحب, میں فوراً سب کچھ چھوڑ کر آ گئی. تو جی بتائیے. اچھا لگتا ہے کہ کوئی کچن میں آئے اور آپ آتی ہیں, بہت سارے سوالات پوچھتی ہیں, لوگوں کو بھی انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ, اور بہت شکریہ آپ کا. یہاں میں نے لبشنی جو ہے وہ تیار کر لیا اور ساتھ میں جو رول ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں. لیکن لازمی ہے کھانے پینے کے ساتھ ڈرنک کا ہونا بہت ضروری ہے, وہ بھی انرجیٹک ڈرنک ہونا. تو میں آج آلپرس اور جامع شیری دونوں کو ملا کر, جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اصلی ارکیات سے تیار کردہ, اس میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں شامل کیا جاتا ہے, کرشی کا یہ جامع شیری ہیں اور ساتھ میں آلپرس 100% جو ہے فل کریم ملک ہے. اور اسے آپ پورے دن کی انرجی کے لیے اس کو استعمال کریں, بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے. یہ سحری میں بھی اور افطاری میں بھی, دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں. تو آلپرس میں نے استعمال کر لیے, دونوں چیزیں ہم نے استعمال کر. ایک اور چیز ہے جو انرجی کے لیے بہت بہترین ہے, ان کی ٹیگ لائن ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہے نا وہ آپ کو بہت سارا بڑا بناتی ہیں آپ کو. تو ٹینگ کا جو یہ پائن ایپل فلیور ہے یہ میں استعمال کرنے جا رہا ہوں. ہمارے برانڈز کی اب لائنز بھی جو ان کی سگنیچر لائنز ہیں وہ کتنی اچھی استعمال بہت اچھی ہیں. ابھی ایک میسج ہوتا ہے. جی میسج ہوتا ہے. اور ابھی میں آپ کو ایک اور میسج بہت ہی اچھا لیمن میکس کا ہے وہ سناؤں گا, جو خواتین کو بہت پسند آئے گا. تو یہ میں نے ٹینگ میں تھوڑا سا پائن ایپل فلیور کے اندر پانی ملا دیا. یہ وٹامن سے بھرپور, آپ کو پوری دن کی انرجی بحال کرتا ہے یہ, اور آپ کو ایک ریفریشمنٹ بھی دیتا ہے. بچے اور بڑوں کو دونوں کو پسند آتا ہے. کلر بہت اچھا ہے دونوں کا, ایک کا پنک ہے اور ایک کا جو ہے اورنج. اور ساتھ نبھائیں اس رمضان ہاتھ بٹائیں, ساتھ نبھائیں اس رمضان ہاتھ بٹائیں. کیسے؟ تو کس طرح سے, یہ جو گھر میں چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں تو خواتین تو بیچاری محنت کر ہی رہی ہوتی ہیں اور اتنی سارا پورا دن کام کر رہی ہیں. آپ ہماری تعریف کر رہے ہیں, سنیں آپ. تو فیرا ارم صاحبہ اور میرا ہیل صاحبہ آپ سن رہی ہیں نا, یہ ہماری تعریف ہو رہی ہے. صاحبہ کو ویسے شکایت رہتی ہے کافی مردوں سے, تو آج میں نہیں یہ تاثر بالکل غلط ہے. یہ میں بتا دیتا ہوں بھائی, یہ تاثر آپ کو کیوں آیا کہ مجھے خدا نہ خواستہ مردوں سے شکایت رہتی ہے؟ مجھے لگ رہا تھا کافی دنوں سے, تو میں نے کہا چلیں پوچھ لیتا ہوں. تو ساتھ نبھائیں اور ہاتھ بٹائیں. ساتھ نبھانے کی بات کی, ہاتھ بٹانے کی بات کی, تو آپ بتا دیجیے پہلے برانڈنگ کر دیجیے. جو اپنا لیکوڈ ہے, سوپ ہے, سوپ جو ہے وہ آپ کو 1000 لیمبو کی طاقت کے ساتھ موجود ہے. اور اس میں ایک نیا پروڈکٹ کل میں نے انٹروڈیوس کروایا تھا جس میں وٹامن ای شامل ہے, تاکہ ہاتھ, اکثر برتن دھوتے وقت خواتین کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہاتھ خراب ہو جائیں گے, عید آنے والی قریب, تو وہ سافٹ رکھتا ہے آپ کے ہاتھ کو. تو یہاں ہم یہ اس طرح کا بار بھی موجود ہے لیمن میکس کا, جو
میں نے بتایا کہ 1000 لیمو کی طاقت کے ساتھ تھوڑا سا آپ نے فوم کو اس کو ہلکا سا پہ لگایا، تھوڑا سا لگائیں، بہت زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بس آپ نے یہ اس طرح سے اس کو مکس کیا برتن کو. پرانے سے پرانا دبا ہو، گندگی ہو، آئل ہو، گریسی جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ سب کو آپ کو یہ دیکھ لیں، چمکتا ہوا چہرہ، چمکتا ہوا چہرہ، یہ تو گانا ہو گیا. تو یہ اس طرح سے آپ اپنے برتن کو دیکھیں، تھوڑے سے چند ڈراپ سے جو ہے اس کو صاف کر سکتے ہیں. تو یہ ہے لیمن میکس کی طاقت، اور ساتھ میں آخر میں لائف بوائے ہینڈ سینیٹائزر. تو بار بار اپنے ہاتھ کو کام سے پہلے اور کام کے بعد ہینڈ سینیٹائزر کے ساتھ اپنے ہاتھ کو. بہت شکریہ. اور میں روبی جی آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی، آپ نے وہ جو آلو گوشت میرے لیے بنا کر گھر سے بھیجا تھا. یہ میں بات کر رہی ہوں گلزار صاحب کی مسز کی، جنہوں نے اپنے گھر سے خاص طور پہ میرے لیے کھانا بنا کر بھیجا تھا کہ میرے میاں کے ہاتھ کا تو آپ کھا رہی ہیں، ذرا میرے ہاتھ کا کھا کر بتائیں. تو سچ بول اور آپ نے پہچان لیا، یہ بڑی، میں نے کل بتایا اس کو کہ انہوں نے کہا کہ ریما جی نے کہ اس میں خواتین کا ہاتھ، کسی خاتون کا ہاتھ لگا ہوا ہے. پتہ چل جائے، پتہ چل گیا آپ کو، بڑی بات. میں اب سچ بول دوں جی روبی جی، آپ نے بہت ٹیسٹی بنایا ہوا تھا، مگر آنیسٹلی گلزار صاحب ہماری بادشاہ ہیں، مگر مجھے بہت مشکل ہو رہا تھا کہ میں کس کی زیادہ تعریف کروں، آپ کے کھانے کی یا ان کے کھانے کی. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے رزق میں برکت ڈالے، اور آپ اتنے ٹیسٹی کھانے بناتے اور اتنی زبردست ریسیپیز ہمیں بتاتے. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ، بائے، اللہ حافظ. اچھا گلزار صاحب، کیونکہ ایک ہنسی مذاق بھی یہاں پہ چلتا ہے، تو عذرائے مذاق انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ صرف عورتوں کے لیے بولتی ہیں، ہم جانتے ہیں آپ مردوں کے لیے بھی بولتی ہیں، عورتوں کے لیے بھی بولتی ہیں، بچوں کے لیے بھی بولتی ہیں، کیونکہ آپ بہت اچھا بولتی ہیں. کیونکہ آج ہمارا موضوع تربیت کے حوالے سے. تو یہ بتائیے کہ والدین اور بچوں میں بانڈنگز تو بہت ضروری ہے، قربت بہت ضروری ہے، لیکن کچھ جگہوں پر فاصلے بھی ضروری ہیں. تو وہ جو فاصلے ہیں وہ کتنے ضروری ہیں اور کس حد تک ضروری ہے اور کتنے ہونے چاہیے؟ فرحان، وہ فاصلوں، میں اسے فاصلے کا نام نہیں دوں گی، میں اسے احترام کا نام دوں گی. ٹھیک، کہ وہ احترام بہت ضروری ہے. ہر بچے کو اپنی حد پتہ ہونی چاہیے کہ دیکھو، جیسے اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے ماں باپ کے آگے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، چاہے میں کتنا ہی صحیح کیوں نہ ہوں. مولانا روم نے بہت حسین بات کی ہے کہ جب کوئی بات کرو تو اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اپنے دلائل بیان کرو، کیونکہ گرجنے سے پھول نہیں کھلتے، بادل کے برسنے سے پھول کھلتے. تو بچوں کو یہ بڑا احترام میں، والدین میں فاصلہ جو اگر تم کہہ رہے ہو، یا انہیں احترام کی اس حد کو پار نہیں کرنا چاہیے کہ آواز اونچی نہ کریں. پھر اپنے ماں باپ کی طرف کبھی گھور کے نہ دیکھیں، جب دیکھو محبت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ ماں باپ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس گوشت کے لوتھڑے کو اتنا ایک عظیم انسان بنا دیا. تو تم انہیں گھور کے کیسے دیکھ سکتے ہو؟ تم ان کے اوپر وہ سختی کی نظر کیسے ڈال سکتے ہو جو میرے اللہ رب العزت کو بھی بہت ناگوار ہے؟ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ارم صاحبہ، ذرا روشنی ڈالیے گا، کہ ماں باپ بات کر رہے ہوتے ہیں اور کسی بچے کو ناگوار گزر جائے تو وہ بات کے دوران اٹھ کر چلا جاتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے، اور تھوڑا دروازہ زور سے بھی بند کرتا ہے. ریما، بچوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور خاص کر جو ٹین ایج ہو جاتی ہے اور اس سے جو بڑے ہو جاتے ہیں، کہ اگر تم اپنے والدین کے ساتھ اس طریقے کی سختی کا رویہ رکھو گے، یا بدقسمتی ہوتی ہے اس بچے کی جس کے ماں باپ اس کے آگے بات کرنے سے ڈرنے لگے، اس سے زیادہ تو میں سمجھتی ہوں کسی اولاد کی بدقسمتی ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کے ماں باپ سوچیں کہ مجھے اب اس سے بات کرنی ہے. تو یہ جو باتیں ہیں نا، کہ اگر آپ، اور دیکھو آج آپ اپنے والد کی عزت کریں گے نا، خدا کی قسم پوری دنیا آپ کے والد کی عزت کرے گی. آپ اپنی ماں کی عزت کریں گے، ساری دنیا آپ کی ماں کی عزت کرے گی. جب آپ خود نہیں کریں گے، آپ ان سے زور سے بولیں گے، آپ انہیں ڈانٹ دیں گے، آپ انہیں کہیں گے آپ کو کیا پتہ، مجھے آپ سے زیادہ پتہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، آج کا دور بدل گیا ہے، آپ زیادہ علم رکھتے ہوں گے، کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ آج جو کچھ ہیں انہی کی بدولت ہے، انہی کی تربیت کی بدولت ہے، انہی کی محبت کی بدولت ہے، اور ساری زندگی آپ انہی کے نام سے جانے جائیں گے، انہی کا نام آپ کے ساتھ لگا رہے گا. آپ کی شخصیت میں وہ آئینہ ہمیشہ رہے گا، اور اس آئینے میں آپ کو ہمیشہ اپنے والدین کی صورت نظر آئے گی جب آپ دیکھیں گے.
बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत बातें और अंदाज़े बयान तो हम हमेशा कहते हैं बहुत ही प्यारा है आपका। डॉक्टर उम्मे राहील, मैं आपसे पूछना चाहूँगी और यही सवाल फिर आपसे भी होगा कि जिन बच्चियों और ख़वातीन के चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, वो लेज़र का इस्तेमाल भी करती हैं, वो ब्लीचेस वगैरह भी करती हैं और वो उसको क्लीन भी, थ्रेडिंग भी करवाती हैं, मगर इसके बावजूद बालों में कमी नहीं, इजाफा होता चला जाता है, तो ऐसे इससे कैसे छुटकारा हासिल करें? अच्छा, उसमें पहली चीज़ के बाल आते क्यों, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। ज़ाहिर सी बात है किसी से कंसल्ट करना चाहिए। और इवनिंग प्रिमरोज़ एक विटामिन है जिसके कैप्सूल्स मिल जाते हैं, ये लाजमी बच्चियों को देना चाहिए। 18 साल की उम्र से अगर बच्चियां खाना शुरू कर देती हैं तो उनके बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अनवांटेड हेयर्स की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। अगर उसमें हार्मोन्स में कोई इम्बैलेंसमेंट है तो वो बैलेंस जब होगा तो आपके बालों की जो है मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा साथ साथ चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। कुर्तुम का तेल ईजीली मिल जाता है। कुर्तुम का तेल जो आप आफ्टर वैक्सिंग जो है वो लगाना शुरू कर दें तो उससे भी बाल जो है ग्रेजुअली जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। फिर बड़ों की स्किन को तो लेकिन उन्होंने बता ही दिया है, लेकिन बच्चों के बहुत सारे मैंने अपने, जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो वहाँ पे मैंने हॉस्पिटल में देखा था, बहुत बड़ा नाम है उस हॉस्पिटल के, कि छोटे न्यू बॉर्न्स को वैक्स करवाया जा रहा था सिर्फ इसलिए कि उनके चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा थे, बच्चियाँ थीं। लेकिन ये मेरे लिहाज से बिल्कुल गलत है, मेडिकली भी गलत है, क्योंकि छोटे बच्चों में अगर पोर्स में या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है तो वो नुकसान कर सकती है। लेकिन हाँ, जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो स्पेशली प्रीमेच्योर बेबीज़ जो होते हैं उनका रंग भी कम होता है, उनके चेहरे पे बाल भी बहुत होते हैं, वहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं होती है। फेरा हमारे नानियों से सुनते थे, माओं से सुनते हैं कि वो आटे की लोई बनाकर वो बच्चे के चेहरे पर उसका मसाज करते थे। ग्राम फ्लावर जो एक आटा कह लें या मैदा भी आप ले सकते हैं, उसमें देसी घी मिलाकर उससे आपने बच्चे का मसाज करना और बहुत सॉफ्टली करना है। बच्चा है नाजुक सा, उससे रुआं निकल जाता है। क्योंकि मेरे चेहरे पर मेरी नानी ने यही इस्तेमाल किया था और मैं हेरी नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मैं हेरी नहीं हूँ। अच्छा, हार्मोनल इम्बैलेंस के बाल बिल्कुल डिफरेंट किस्म से आ रहे होते हैं, बहुत हैवी ग्रोथ होती है, एक नॉर्मल ग्रोथ होती है जो कि अल्लाह ताला ने किसी वजह से ही रखी हुई है, वो चेहरे पे हो, हाथ पे हो, कहीं पर भी, तो उसका आपने ख्याल रखना है। खुदा के वास्ते बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्लीच भी ना कर लें क्योंकि वो प्रोमिनेंट कर रहे होते हैं। वापस से मैं आ रही हूँ, बच्चों की रंगत और बालों से बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि जब बच्चे सेहत पकड़ना शुरू करते हैं नौमौलूद से आहिस्ता आहिस्ता, जब उन पर मांस चढ़ता है, जब सेहतमंद होते हैं तो वो स्किन भी खिंचती है और रंग भी साफ़ हो जाता है, गोरा भी हो जाता है, बाल भी, ये मैं अपने बच्चों के एक्सपीरियंस के लिहाज से भी बता रही हूँ, बहुत फ्रेश हो जाते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जज़ाकल्लाह। अगर सब वैसी इन्हीं बातों की रोशनी में ये बताइएगा कि जो चेहरे पर पुराने दाने हो जाते हैं, जो दाने ठीक ही नहीं होते और निशान भी छोड़ जाते हैं, उनको कैसे सही किया जा सकता है? 2 तरीके से ठीक करेंगे इसको। एक तो रोगन बनफ्शा जो जैतून के तेल से कशीद किया गया हो, वो रोगन बनफ्शा आप अपने चेहरे पे मलिए, अपने सर पे लगाइए थोड़ा सा, आप उसके असरात देखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ एक चीज़ है जो अटैच करना पड़ेगी आपको, और वो है चुकंदर का जूस। 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम, 2 टाइम पीजिए। इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ऐसा है, ये जो मेरी बहन ने अभी बात कही, आपका ये मसला इससे बाआसानी सॉल्व हो सकता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात आपने की और बहुत रहनुमाई मिलती है। बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया फेरा, आपका शुक्रिया उम्मे राहील साहिबा, आपका शुक्रिया इरम साहिबा। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप बाराने रहमत देखते रहिए, कहीं नहीं जाइएगा। प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड कोका कोला, पावर्ड बाय ऑलपर्स टैंक एंड डालडा। और अब हम जहाँ जाने लगे हैं वो फ़्लाइट रीमा साहिबा उसकी कैप्टन तो बताएंगी कहाँ जा रहे हैं। कैप्टन तो नहीं हूँ, मगर यह है कि लोगों को ले जा सकती हूँ मैं फ़ौरन, और शुक्रिया कि आपने मुझे ये इज़्ज़त दी। देखिए, आज की जो गुफ्तगू है उससे हमने ये नतीजा अख़ज़ किया है कि हमें कैसे अपने रिश्तों को मज़बूत करना है, कैसे थोड़ा सा झुक जाएं तो उसमें कितनी बरकत पड़ सकती है। कोई भी रिश्ता हो, वो माँ बाप का हो, बहन भाई का हो, वो औलाद के साथ हो, वो दोस्तों के साथ हो, वो रिश्तेदारों के साथ हो, वो हमसायों के साथ हो, किसी के साथ भी हो, कोशिश करें कि गुस्सा ख़त्म करें और एक दूसरे के साथ एक स्पेशल बॉन्ड डेवलप करें, मोहब्बत को बढ़ाएं और नफ़रत को ख़त्म करें। और जब मोहब्बत बढ़ाने की बात होती है तो हम
چلتے ہیں اپنے اس دوست کے پاس، اس ٹیلنٹڈ آرٹسٹ کے پاس جو وہاں پر محبتوں کی باتیں کر رہے ہیں اور دوستی کی باتیں کر رہے ہیں. تو چلتے ہیں ترکی عمران عباس کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہم قرآن مجید فرقان حمید میں جو ایک لفظ آپ بار بار سنتے ہیں، بخشش و مغفرت، اللہ کا نام ہے غفور، اس کے حوالے سے ہم آج سمجھیں گے، سیکھیں گے. اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے یہ عشرہ مغفرت ہے. سب سے پہلے تو ہمیں مغفرت کے لیے ایسے کام کرنے کہ ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یا اللہ یا غفور یا اللہ یا غفور پڑھتے رہیں اور آپ دنیا کے سامنے جھوٹ بولتے رہیں، غیبت کرتے رہیں، حسد کرتے رہیں، بغض رکھتے رہیں، عداوت رکھتے رہیں اور کسی کا برا سوچتے رہیں اور آپ بھی سوچیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. تو اللہ آپ کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک آپ بندوں کے حق ادا نہیں کرتے. تو یا اللہ یا غفور پڑھنے سے پہلے جن لوگوں کے لیے آپ نے برا کیا ہے نیت کریں اس وقت کہ ہم ان سے معافی طلب کریں گے. اگر ان کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے. اب یا اللہ یا غفور یا اللہ یا غفور اولیاء کامین فرماتے ہیں کہ جو شخص 1100 مرتبہ پورا دن میں یا اللہ یا غفور پڑھتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب اللہ کا نام ہے شکور. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیر مبارک پر، قدم مبارک پر برف ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیا میں اس مالک کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ تو ہمیں چاہیے ہم شکر ادا کرتے رہیں، زبان سے بھی شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے عمل سے بھی شکر ادا کرتے ہیں. اور یا شکورو یا شکورو یا شکورو یا اللہ یا شکورو آپ پڑھتے رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو شاکرین میں آپ کا نام لکھ دے گا، یعنی کہ وہ لوگ جن سے اللہ محبت فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام علی، یا علی آپ کثرت سے پڑھتے رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سینے کو نور سے منور فرما دے گا، آپ کو قوت گویائی عطا فرما دے گا، آپ کو قوت سماعت اچھی عطا فرما دے گا. اچھا، دوسری ہے حفیظ. وہ لوگ کہ جن کے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں، جن سے لوگ حسد بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں کہ ان کے لیے سازشیں لوگ بنتے رہتے ہیں. ایسا آفیسز کے اندر بھی ہوتا ہے کہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارا اسٹاف ہوتا ہے کہ جو چاہتا ہے یہ سیٹ ہمیں مل جائے. یاد رکھیے سیٹ کی جنگ کبھی مت کیجیے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹ مل جائے گی تو سب کچھ مل جائے گا، جس کو اللہ مل جاتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے. تو یا اللہ یا حفیظو یا اللہ یا حفیظو پڑھتے رہیں. اور وہ لوگ کہ جن کے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں انہیں چاہیے آیت الکرسی کی کثرت کریں. صبح اور شام 41 ٹائمز 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور یا اللہ یا حفیظو پڑھیں تو انشاءاللہ بہترین کاموں میں ان کے آسانیاں ہو جائیں گی. وہ لوگ کہ جن کے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کو یا رقیبوں کی کثرت کرنی چاہیے. وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں جن کا علم بہت زیادہ وسیع ہو، یا وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ کسی سے کلام کریں تو سامنے والا ان کی بات کو سمجھے، یا وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار کے اندر ترقی ہو، یا وہ کہ ماں اور باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہوں، تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام یا علیمو یا علیمو یا علیمو یا علیمو کثرت سے کریں گے تو انشاءاللہ اس میں کثرت ہوگی اور کام میں اللہ تعالیٰ بڑھائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ودود. اس وقت نفرتیں اپنے عروج پر ہیں، بہت کم ہیں کہ جہاں محبتیں، اور جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہاں اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں. لوگ آج ہم سے پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں کہ گھر میں رحمت آ جائے. آپ اس دل سے نفرت کو نکالیں گے، محبت آ جائے گی، اور جب محبت آئے گی تو اللہ کی برکت بھی آئے گی، اللہ کی رحمت بھی آئے گی، کرم بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا. تو وہ لفظ ہے ودود. ودود یا ودودو یا ودودو یا ودودو. اور اکثر اوقات پڑھنا چاہیے. اولاد کو بچوں کے لیے پڑھنا چاہیے، شوہر کو بیوی کے لیے، بیوی کو شوہر کے لیے، کیونکہ نظر بد کے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں. جب نظر بد کے معاملات ہوتے ہیں تو دل میں برائی آ جاتی ہے. تو یا اللہ یا ودودو یا اللہ یا ودودو پڑھتے رہیں گے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نفرت کو ختم کر کے محبت ڈال دے گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب اس شہر کراچی میں، اس ملک میں اللہ تعالیٰ محبت کی ہوائیں چلا دے گا. الہی آمین. محبت کی بات کی ہے مفتی صاحب نے، تو اہل بیت کی محبت کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ. ایک مرتبہ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا. حضرات حسنین کریمین
علیہ السلام کو ہزار ہزار درہم دیے اور اپنے فرزند جو کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 500 درہم دیے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا، یا امیر المومنین، میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں جوان تھا اور آپ کے حضور جہاد کیا کرتا تھا۔ اس وقت حضرات حسنین کریمین علیہ السلام بچے تھے اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو ہزار ہزار درہم دی اور مجھے صرف 500 درہم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا پہلے وہ مقام اور فضیلت تو حاصل کرو جو حضرات کریمین علیہ السلام کو حاصل ہے، پھر 1000 درہم کا مطالبہ کرنا۔ ان کے والد محترم یعنی حضرات حسنین علیہ السلام کے والد محترم حضرت علی علیہ السلام، ماں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نانی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ سن کر ان کے بیٹے سن کر خاموش ہو گئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کامل کو اور اللہ کو اور اس کے پیارے رسول کو خوش کرنا ہے تو ان کے اہل بیت اطہار سے انتہائی محبت اور عقیدت رکھنی ہے، اور اپنی نسلوں کو بھی یہ بات سکھانی ہے کہ کیسے ہم اپنے قبلے کو درست کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم سے اور کچھ اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے مودت رکھو۔ آج چونکہ دن بھی ہے 15 رمضان کا، اور آج امام حسن علیہ السلام ابن امام علی علیہ السلام کی آمد کا دن ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں ایک پھول کھلا ہے جس کا نام خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رکھا، اور یہ نام منتخب کیا اللہ نے، اور اس سے پہلے یہ نام نہیں کبھی رکھا گیا تھا۔ تو کیونکہ رسول کے فرزند ہیں، امام علی کے فرزند ہیں، اور آپ جس طرح سے انہوں نے تربیت کی اپنی اولاد کی، اپنی نسل کی، تو ہم بھی ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بلکہ سب کچھ ہی انہی سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع تربیت کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا تقی مہدوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو امام حسن علیہ السلام کی مبارک ہو، اور مفتی نور رحمانی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو بھی امام حسن علیہ السلام کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ بارک اللہ فیک۔ تو میں پہلا سوال یہیں سے کروں گا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں، اور کس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے اچھی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس آیت کو کوٹ کرنا چاہوں گا جس کا حوالہ آپ نے بھی پیش کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے رسول آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر ایک چیز مانگتا ہوں، اور وہ ہے میرے قربا کی محبت۔ اور قربا سے مراد کون ہے، یہ بھی متفق علیہ روایات کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابن عباس جو خود ویسے ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو قرابت دار ہوتے ہیں نبی اکرم کے، کیونکہ چچا زاد بھائی تھے، لیکن انہوں نے بھی سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا میں بھی گویا اس کے اندر شامل ہوں یا نہیں ہوں؟ قال ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ من قرابتنا هؤلاء الذین فرضت علینا طاعتهم۔ اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت اختیار کرنا ہم پر واجب ہے۔ یعنی ابن عباس جو حبر الامت ہے، مفسر قرآن ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس آیت میں واجب کا حکم دیا جا رہا ہے، تو وہ کون سے قرابت دار ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے شاہ فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، کہ وہ حضرت علی مرتضیٰ ہیں، حضرت فاطمہ زہرا ہیں، اور ان دونوں کے 2 بچے ہیں، یعنی امام حسن اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ جو آپ نے بات کی کہ ان کا نام ہی حسن رکھ دیا گیا، تو یہ نام جس نے رکھا ہے جو آپ نے بھی حوالہ دیا، بعض روایات کے اندر حتیٰ یہ ملتا ہے کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا میں آپ پر سبقت اختیار نہیں کر سکتا ہے رسول خدا، اور رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے خدا پر سبقت اختیار نہیں کر سکتا، خدا ان کا نام منتخب کرے گا۔ اور جبرائیل امین نازل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے نازل ہوئے کہ اے اللہ کے رسول، چونکہ علی کو آپ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، اور جناب ہارون کے 2 بیٹے تھے جن کا نام شبر اور شبیر تھا، بعض روایت کے مطابق شبر اور شبیر بھی پڑھا گیا ہے، تو ان کے 2 بیٹے تھے، یہ بھی مولا علی علیہ السلام انہی سے نسبت رکھتے ہیں، اور ان کے پہلے بیٹے کا نام شبر سے عربی میں ترجمہ بنتا ہے حسن، اس لیے یہ نام آپ حسن رکھ دیجئے۔ تو یہ نام دنیا والوں نے نہیں رکھا ہے،
اگر ہم کسی کا نام حسن رکھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ حسین بھی ہو. اگر ہم کسی کا نام کریم رکھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ سخی بھی ہو. اگر ہم کسی کا نام عالم رکھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ واقعاً عالم بھی ہو. لیکن پروردگار اگر کسی کا نام حسن رکھ رہا ہے تو یقیناً اس کی ساری زندگی میں حسن و جمال پایا جاتا ہے. اس کی ساری زندگی میں چاہے وہ خوبصورتی کی بات کی جائے یا خوبصورتی کی بات کی جائے, دونوں صورتوں میں ان کی زندگی میں حسن و جمال نظر آتا ہے. اور اگر ہم ان کی سیرت پر بطور خاص بات کریں تو کتنے زیادہ سخی تھے اور کتنے زیادہ کریم تھے کہ جب ایک مرتبہ خود کھانا تناول فرما رہے تھے تو سامنے ایک جانور موجود تھا, اور چونکہ واقعہ واضح ہو جائے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کتا تھا, نجس جانور تھا, سامنے موجود تھا. امام خود ایک نوالا کھاتے ہیں اور ایک نوالا بنا کر اس جانور کو دیتے ہیں. جو اطراف میں لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ فرزند رسول ہم اس کو بھگا دیتے ہیں, کتا ہے بہرحال جانور ہے, اس کو بھگا دیتے ہیں, آپ پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں. تو امام نے کیا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لوں اور کوئی مخلوق خدا میرے سامنے شکم خالی رہے. کوئی مخلوق خدا, ہم تو انسانیت کی بات کرتے ہیں, اس سے بڑھ کر بات کی ہے اہل بیت کرام علیہ السلام نے کہ کوئی مخلوق خدا بھی اگر بھوکی حالت میں رہتی ہے تو انسان کو عزیب نہیں دیتا کہ وہ شکم سیر ہو کر کھانا کھائے. مفتی صاحب, علامہ صاحب کی گفتگو کی روشنی میں امام حسن علیہ السلام کی تربیت اور کردار پر روشنی. نحمد و نصلی علی رسول کریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور اللہ کی رحمتیں, برکتیں, عظمتیں, رفعتیں نازل ہوں حسن مجتبیٰ پر, ابن مرتضیٰ پر, سبط مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ جن کو لعاب دہن, جن کی سب سے پہلی غذا اس کائنات میں, ہر بچے کی غذائیں مختلف ہوتی ہیں اور ہر کسی کی غذا کا انتخاب کیا جاتا ہے. یہ وہ ہستی ہیں کہ نام کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے, اور جو سب سے پہلی منہ میں غذا جائے گی اس کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے, اور نام بھی رسول اللہ کے ذریعے رکھوایا جاتا ہے, اور غذا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس کا انتخاب ہوتا ہے. وہ لعاب دہن کی برکتیں کیا ہیں؟ وہ لعاب دہن کی برکتیں یہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں, راستے میں ایک کھارا کنواں پانی ہے. آقا فرماتے ہیں ما ہاذا, صحابہ کہتے ہیں ہاذا بیسان کبیر, بہت کھارا, لیسا بیسان ہاذا نعمان, اور حضور اندر لعاب دہن ڈالتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں واللہ و عزتی, اللہ کی عزت کی قسم, ہم نے شہد پیا تھا مگر شہد سے زیادہ میٹھا پانی اس کنویں کا تھا جہاں لعاب دہن ڈالا گیا تھا. جنگ ہوتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ ہیں, اور ایک صحابی کے تیر ایسا لگتا ہے کہ آنکھ بہہ جاتی ہے. نبی اسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں, لعاب دہن لگاتے ہیں اور آنکھ کی روشنی بحال ہو جاتی ہے. خیبر کے اندر وہی لعاب دہن مولا کائنات کی آگ میں لگتا ہے, اور یہ جو لعاب دہن اتنا طاقتور ہے, پہلی غذا بنتا ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ جہاں سے علم بھی مل رہا ہے, جہاں سے عمل بھی مل رہا ہے, جہاں سے حلم بھی مل رہا ہے, اور ہم شکل مصطفیٰ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد از وصال جب حضور کی یاد آتی تھی نا تو مدینے کے اندر ماحول عجیب ہوتا تھا. جب حسنین اور کریمین جب دونوں سامنے ساتھ آتے تھے نا تو ایسا لگتا تھا مصطفیٰ آ رہے ہیں. ان کی گفتار, ان کا بولنے کا انداز, ان کے چلنے کا انداز, ان کا دیکھنے کا انداز نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا. حضور نے فرمایا میں نے اپنا حلم حسن کو دے دیا اور شجاعت حسین کو دے دی, اور سر سے لے کر ناف تک. آپ یاد رکھیے گا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے حلم کا معاملہ ہے, اور شجاع وہ ہوتا ہے کہ جو کھڑا ہو, جو مشکلات میں ڈٹ جائے, اور ڈٹنا اسے ہوتا ہے جس کے قدم نہ اکھڑیں. تو نبی نے فرمایا ناف سے لے کر قدم تک وہ حسین ہیں. حسن وہ جو مشکلات میں کھڑے ہوتے ہیں اور صبر کا معاملہ دکھاتے ہیں, بردباری کا مقابلہ دکھاتے ہیں. حسین وہ جو مشکلات میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کی زندگی ایسے روشن پہلو ہیں, اگر جو ان کی روشنی, جو روشن زندگی کے پہلو میں جا کر اپنی زندگی کو شامل کر لے, اللہ اس کی زندگی میں نور ڈال دیتا ہے, زندگی سے مشکلات کو ختم کر دیتا ہے. آج کا سبق یہ ہے اس دن کو منانا نہیں ہے, اس دن کو اپنانا ہے. بالکل ناظرین, اس دن کو منانا نہیں ہے, اس دن کو اپنانا ہے. گفتگو اتنی حسین چل رہی ہے, دل نہیں چاہتا بریک لینے کا, لیکن مجبوری ہے, بریک لینا بھی ضروری ہے. تو اب ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد. آپ دیکھتے رہیے باران رحمت, پریزنٹڈ بائی سرف ایکسیڈنٹ کوکا کولا, پاورڈ بائی آلپرس ٹینگ اینڈ ڈالڈا.
बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। और जैसे कि रोज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हाथों की सफाई हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर आजकल जो हालात हैं और इस वायरस जिसका नाम करोना वायरस है, इस अनदेखे वायरस ने तो पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया। तो जरासीम के ख़ात्मे के लिए हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डेटॉल से अच्छी क्या चीज़ हो सकती है जो हमें इस वायरस और इस तरह के और भी बहुत सारे वायरसेस और जरासीमों से बचाए और हमारी हिफाजत करे। तो डेटॉल का इस्तेमाल इस तरह की तमाम प्रॉब्लम से आपको बचा सकता है। इसके अलावा हमारे सरफेसेस पर भी बहुत देर तक जरासीम जो हैं वो रहते हैं, उसके लिए डेटॉल डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जो है वो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके घर के अंदर की भी बाकी जितनी चीज़ें हैं उनकी भी सफाई रहे और हाथों की सफाई का भी आप ख़ास ख्याल रखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनको बताते चले कि आज 15 रमज़ान इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद का दिन है और उलमा कराम से गुफ्तगू का सिलसिला जारी। सारी की सीरत तैयबा से हम कैसे सबक हासिल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। मौलाना तकी मेहदी साहब, आपसे दरख्वास्त है कि इस बात पर रोशनी डालिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी देखी जाए तो बच्चों की तरबियत किस अंदाज से की, यानी अगर उन्होंने ज़िद की कि नाना हमारा तो सबके पास सवारी है, हमारे पास तो सवारी नहीं है, तो फिर उन्होंने किस अंदाज से उनकी दिलजोई की, और जब ये कहा गया कि नाना हम सबसे अच्छी तख्ती किसने लिखी, तो इस तरह की बहुत सारी बातें मैं चाहूँगा कि डिटेल के साथ आप दोनों हजरात जाएँ बताएं, ताकि हमारी इस माशरे में ये तरबियत मिल सके कि इंसान रसूल खुदा से बुलंद तो और कोई नहीं ना इंसानों में, जो अल्लाह के बंदे हैं, पाक बंदे हैं, पाक नबी हैं, जो हमसे अफजल है, हर इंसान से अफजल है, वो ख़ुद अपने बच्चों के साथ किस तरीके से पेश आ रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक मकाम पर नबी अकरम अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा, अपने बेटे से, चूँकि बेटे ये नबी अकरम ने ख़ुद नहीं फरमाया बल्कि परवरदिगार ने इनको बेटा कहा है। आए मुबाहिला के अंदर अबना अना व अबना अकुम का लफ्ज़ मौजूद है, तो बेटे हैं। बड़ी शिद्दत से मोहब्बत फरमा रहे थे, तो एक वहाँ पर शख्स आया और कहा कि मैं तो अपने बच्चे से ऐसी मोहब्बत नहीं करता जैसी आप मोहब्बत कर रहे हैं। तो उस वक्त नबी अकरम ने शाह फरमाया कि देखो, ये जो मोहब्बत तुम बंदा बंदे से जो करता है ना, वो भी परवरदिगार की रहमत की वजह से करता है। खुदा की रहमत शामिल हाल होती है, तो ये बंदा बंदे से मोहब्बत करता है। तो बंदे बंदे से मोहब्बत करना ये कोई बुराई नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ है और परवरदिगार को लुत्फ़ करम है। और अगर मैं रिवायत को, एक और जो रिवायत है उसको भी मुकम्मल करूँ कि परवरदिगार ये इरशाद फरमाता है कि खुदा की रहमत के 99 हिस्से 100 हिस्से हैं, जिसमें से एक हिस्सा परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में भेजा, और इस दुनिया में जो रहमत परवरदिगार आई है उसकी वजह से एक बंदा दूसरे बंदे से मोहब्बत करता है। माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है, और इसी तरीके से मियाँ बीवी की मोहब्बत है, दोस्त दोस्त की मोहब्बत है। तो ये एक हिस्सा है परवरदिगार की रहमत का जो इस दुनिया में आया, जिसकी वजह से मोहब्बत तकसीम हुई है। और उस रिवायत का जुमला ये है कि परवरदिगार ये फरमाता है कि 99 रहमत के हिस्से परवरदिगार क़यामत में इस्तेमाल करेगा अपने बंदों के लिए। इतनी मोहब्बत परवरदिगार आलम ने फरमाई है और हुक्म दिया है कि दीन मोहब्बत के अलावा क्या है। एक और मकाम इरशाद होता है कि हल दीन इल्लल हुब्ब वल बुग़्ज़, दीन मोहब्बत और नफ़रत के अलावा किसी और चीज़ का नाम नहीं है। हर अच्छी चीज़ से मोहब्बत का नाम दीन है और हर बुरी चीज़ से नफ़रत का नाम दीन है। तो सरकार इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की अगर हम तरबियत की बात करें तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा उन्हें अपनी आगोश में लेती हैं और अपने कांधे पर सवार करती हैं और उछाल ली हैं। बाकायदा रिवायत का जुमला ये है कि अपने बच्चे को उछालती हैं इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को, और ये कहते जाती हैं कि अशब अबा का या हसन वखला अनिल हक़्क़र रसन वअबुद इलाहन ज़ल मिनन वला तुवाली ज़ल अहन। फरमाती बेटा हसन तुम्हें अपने बाप जैसा बनना है, तुम्हें अपने बाप जैसा बनना है। और फिर फरमाया कि और हक़ के ऊपर जो रसन मौजूद है उसे तुम्हें हटा देना है, और तुम्हें किसी से दोस्ती नहीं करनी है अगर वो शख्स कीना और बुग़्ज़ रखने वाला है। हाँ, जो मोहब्बत बिखेरने वाला है उससे तुम्हें मोहब्बत करनी चाहिए और उससे दोस्ती रखनी चाहिए, और तुम्हें किसी की परस्तिश नहीं करनी चाहिए सिवाय अपने माबूद हकीकी की जो नेमतें देने वाला है। तो सरकार की मोहब्बत, इमाम अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की मोहब्बत के साए में जो परवान चढ़े हैं उनका नाम हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अल्लामा साहब ने बहुत ही खूबसूरती से इन हस्तियों की मोहब्बत का ज़िक्र किया, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों भाई, तो भाइयों की मोहब्बत पर भी आप तफसीली रोशनी डालिए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارے یہاں خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کی تربیت میں ایک رکھتے ہیں بات کہ یہ ابھی بچے ہیں، یہ بڑے ہوں گے تو سنبھل جائیں گے، مگر حسنین کریمین کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ بیٹا تمہیں خود تو سنبھلنا ہے اور بعد میں پوری نانا کی امت کو سنبھالنا ہے. یہ ایک جو ہے نا بات ان کے بچپن سے ان کے دماغ میں بٹھائی جاتی ہے. میں اب یہاں بتاتا ہوں آئی کیو لیول کس طرح کا اسٹرانگ ہے اور کس طرح کے ان کی تھاٹس ہیں. چھوٹے سے بچے ہیں، غالباً 5 اور 6 سال کے، اس سے کم عمر بچے ہیں، مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں. مشہور واقعہ ہے کہ ایک جو ابھی نوجوان یعنی ایک صحابی ہیں جو ابھی بھی مسلمان ہوئے ہیں، ابھی کلمہ پڑھا ہے اور ابھی دین سے اتنا واقف نہیں ہے اور وہ وضو کر رہے ہیں. اب یہاں امام حسن اور امام حسین آج کا بچہ ہوتا اور جاتا ہے کہ بھائی آپ تو غلط کر رہے ہیں، میں تو فلاں کا بیٹا ہوں اور آپ کو ابھی آئیے ہم آپ کو سکھاتے ہیں. مگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواز رحمت ان کے دل میں، ان کی زبان میں، ان کی آنکھوں میں رحمت ہے، رحم جھلکتا ہے، اس امت کے لیے رحم جھلکتا ہے. یہاں دونوں بھائی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اب دیکھیں یہاں ابھی بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے بات کر رہا ہے اور چھوٹا بڑے بھائی کی بات کو مان رہا ہے. 4-5 دنیا میں آج دکھا دیں کہ چھوٹے 5 سال کے بچے دنیا کو اس طرح سمجھائیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں. یہ احترام یقیناً بی بی فاطمہ اور سیدنا علی حیدر کرار نے سکھایا ہے. بزرگ صحابی کے پاس گیا اور ابھی مسلمان ہوئے، ان سے کہا کہ یہ ہم دونوں بھائیوں کو ذرا وضو دیکھیں اور بتائیے ہم میں سے وضو اچھا کون کرتا ہے، بہتر کون کرتا ہے. جب وہ دونوں ننھے شہزادے جن کی تربیت کے لیے آسمان سے جبرائیل آ جائیں، جب کھیلیں تو ان کی ججمنٹ کے لیے جبرائیل آ جائیں، جب کوئی ان کی بیمار ہو جائے اور ان کی والدہ روزہ رکھے نظر کے لیے تو جبرائیل آ جائیں. یہ وہ گھرانہ ہے. یا دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد جب بزرگ صحابی کی طرف دیکھتے ہیں وہ بزرگ صحابی سینے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں حسن حسین تم نے بڑی اچھی تربیت کی ہے. تو یہاں یہ بات سمجھانا چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ وہ ایک دوسرے سے محبت کریں. جو بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے ہوتا ہے. جزاک اللہ. علماء کرام کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری. ہم لیں گے اس وقت ایک چھوٹا سا بریک. دیکھتے رہیے باران رحمت پریزنٹڈ بائی سرف ایکسلنٹ کوکا کولا، پاورڈ بائی ٹینگ، آل پریزنٹ ڈالڈا. چلتے ہیں تقی مہدی صاحب. جی بالکل. علامہ صاحب آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان کی شہادت مسلم امہ کو کیا سبق دے کر گئی، کیا درس دے کر گئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار امام حسن مشہور علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے ایک روایت ہے جو خود ان کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتی ہے کہ سرکار، اور یہ روایت مختلف انداز سے آئی ہے، جس میں سے ایک انداز اس طرح سے بھی ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے چاہا کہ اپنے بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کریں تو آسمان سے فرشتے ان کے لیے کپڑے لے کر آئے، اور دونوں سفید رنگ کے کپڑے تھے، دونوں سفید رنگ کے لباس تھے اور عید کا موقع تھا. اور جب دونوں کی خدمت میں کپڑے پیش کیے تو دونوں بچوں نے کہا کہ ہمیں تو رنگین لباس پسند ہے. تو پھر اس وقت سرکار امام حسن مشہور سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ تو امام حسن نے فرمایا مجھے سبز رنگ پسند ہے، اور امام حسین نے فرمایا مجھے سرخ رنگ پسند ہے. تو اس وقت نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، اور جبرائیل امین بھی گریہ کرنے لگے. سوال کیا کہ اے یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، اور اے جبرائیل آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہ اس لیے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ امام حسن نے جو سبز رنگ انتخاب کیا ہے اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ ان کی شہادت زہر سے ہوگی، جس کی وجہ سے ان کا پورا بدن سبز ہو جائے گا. اور حسین نے جو سرخ رنگ کا انتخاب کیا ہے اس وجہ سے کیا ہے چونکہ ان کی شہادت بھی اس انداز میں ہوگی کہ ان کا سارا بدن اور سارا لباس سرخ ہو جائے گا اور کربلا میں اس طرح سے شہید کیا جائے گا. تو یہ اشارے وہ ہیں کہ جو ان بچوں کو پہلے ہی سے مل چکے تھے اور ان کی شہادت پہلے ہی سے نبی اکرم جانتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی نور رحمانی صاحب، چونکہ یہ ہمارا وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم نتیجہ گفتگو دیتے ہیں تو آپ اس پہ روشنی فرمائیے. دیکھیے، معاف کریں تاکہ آپ کو اللہ معاف کرے. امام حسن کی جو شان ہے اس میں جو ایک وصف ہے خاص طور پہ آپ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک کان میں کوئی مجھ پر سب کہے، تنقید کرے، اور دوسرے کان میں جا کے مجھ سے معافی مانگ لے تو میں تھوڑا سا بھی انتظار نہیں کروں گا، فوراً اسے معاف کر دوں گا. واہ واہ واہ. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصے کو پی جانے والے
لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے سے محبت کرتا ہے۔ اس دور کے اندر نفرت عروج پر ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بھائی بہن سے لڑ رہی ہے، چچا تایا ماموں، خاندان کے اندر بڑی نفرتیں۔ امام حسن کے آج کے دن سیرت امام حسن سے ایک پھول اٹھاتے ہیں کہ امام حسن کو معاف کرنا بڑا پسند تھا، کیونکہ اللہ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے۔ تو آج میں سب کو معاف کروں گا اور میں لوگوں سے معافی طلب کرتا ہوں اور لوگ مجھے معاف کر دیں۔ آپ کو اللہ معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کا رمضان جس رات میں آپ کو اللہ نے معاف کر دیا وہ رات آپ کے لیے شب قدر بن جائے گی۔ تو معاف کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ پر کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آمین۔ سب سے افضل صدقہ ہے دو روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا۔ تو اگر آپ کسی کی صلح کرواتے ہیں یا آپ سے کوئی روٹھا ہے، آپ اس کو منا لیجئے۔ آپ کو کسی کی بات بری لگی ہے تو درگزر کر دیجئے۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، اسی میں زندگی کی خوبصورتی ہے۔ علماء کرام کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ نہیں، اب ہماری کیونکہ ٹرانسمیشن آج جو ہے یہاں پر اختتام پذیر ہوگی۔ اچھا، دل کر رہا تھا کہ اور آج ہم نہیں آ پائیں گے اور کیونکہ بہت سارے سوالات جی بالکل بالکل۔ تو ناظرین، اب ہم یہاں سے اب آپ سے رخصت لیں گے۔ آپ افطار کیجئے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ 3 بجے کل انشاءاللہ ہم لوگ دوبارہ سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اور جی بالکل، اور اس آج کی ٹرانسمیشن میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم اللہ کے حضور اور آپ سب سے معافی کے خواستگار ہیں۔ انشاءاللہ بفضل زندگی آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری اس عبادت کو قبول کرے اور ہماری غلطیوں کو درگزر کر دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔ اللہ حافظ۔